जिंदा मसीह के जलाली कवि मुबारक और फ़तहमंद नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार। खुदावंद यहोवा पाक खुदा सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का जलाली कवि मुबारक और फ़तहमंद हाथ आप सबकी ज़िंदगियों में इसी तरह बढ़ा रहे, इसी तरह आप खुदावंद में बढ़ते रहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें, खुदा के नाम को जलाल देते रहें, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, वह बादशाहों का बादशाह है, वह हमारा रब है, जो हमारी सिपर है, हमारी ढाल है, हमारी ज़िंदगी का लंगर और छुपने की जगह है। वो हमारा खुदावंद है जिसको हमारी फ़िक्र है, और वो हमारी हर रोज़ फ़िक्र करता, हर रोज़ हमें उठाता, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की कमज़ोरी से हमें रिहाई बख्शता और अपने रहम और फजल के नीचे रखता है। और ये कादिल मुतलक खुदावंद का ये बहुत बड़ा रहम है, ये बहुत बड़ा फजल है कि आज उसके वसीले से आज हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, खुदा के कलाम की अमीक बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करते हैं। ये खुदावंद का करम है, ये उसका रहम है और ये उसकी बख्शिश है जो खुदा ने आज हमें अता फरमाई है। और खुदावंद अपने कलाम अक़दस से हमें फरमाता, हमें बताता और हमें ये सिखाता है कि हर एक बेटा और बेटी जो है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो हर एक गुनाह से आज़ाद हो जाए, हर एक बदी से आज़ाद हो जाए, हर तरह के नशेबाजी से आज़ाद हो जाए और हर तरह की तारीकी की कुव्वतों से निकल कर खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की बादशाही में आगे बढ़े, ताकि खुदा अपने लोगों को उठाने के लिए और जल्द उनको लेने के लिए आ रहा है। सो आए हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू लाएं, खुदावंद के कलाम को सुने, खुदा के कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, क्योंकि उसको हमारी फ़िक्र है। वो जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो हमें गुरे से निकाल कर हमें उस जगह पर ले जाना चाहता है जिस जगह पर खुदा खुश है कि मेरे लोग, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुने। और वो भेड़ें कौन हैं? वो जो तौबा करती हैं, जो इकरार करती हैं, बपतिस्मा लेती हैं और खुदावंद की रास्तबाजी में आगे बढ़ती हैं। सो आए हम आज के खुदा के कलाम में से खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। रसूलों के अमाल उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इसी तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और बयान किया जाना और आप सबकी जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का कलाम हमें इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। खुदा की ये आवाज़ है कि हर एक नौजवान, हर एक बेटा, हर एक बेटी, हर एक बुजुर्ग, चाहे उसकी उम्र 30 साल है, 20 साल है, 15 साल है, 16 साल है या वो 50 या 50 से ऊपर है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो खुदा की आवाज़ को सुने। खुदा की आवाज़ क्या है? खुदा की आवाज़ ये है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ नौजवान, तू गुनाह से दूर हो जा, खुदा से मिलाप कर ले, खुदा से जुड़ जा। जब आप खुदा से मेल मिलाप करेंगे, गुनाह से आज़ादी हासिल करेंगे, दुनिया की रवशों से, दुनिया के ख्यालों से अलग हो जाएंगे, तो खुदा आपको अपना बेटा और बेटी बनाएगा। यहाँ खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लीडर्स के ज़रिए, खुदा ने अपने खुदाम के ज़रिए और तमाम कुल कलीसिया के अंदर, बनी इस्राएल के अंदर इस बात को वाज़िया किया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। और हम देखते हैं कि खुदा का खादम, खुदा का लीडर पतरस रसूल जब ये बात सुनता है, निजात की खुशखबरी सुनता है और गुनाहों को जानता है कि वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जिनसे खुदा नाराज होता है, तो जब खुदा के कलाम की बातों को वो सुनता है, कलीसियों तक शेयर करता है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके दिल पर क्या हुआ? चोट लगी। और पतरस और बाकी रसूलों ने कहा, ए भाइयों, हम क्या करें, हम क्या करें? और फिर उसने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर शख्स अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। सो आज जरूरी है कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर कहीं भी घाटी है, कमजोरी है, गुनाह है, तो उसको निकालने के लिए, खत्म करने के लिए मसीह यीशु इस दुनिया में आए हैं, ताकि हर बेटा, हर एक बेटी यीशु के नाम में रिहाई पाए, यीशु के नाम में उसके जुए टूट जाएं
اور ہر ایک وہ شخص جو بدکار ہے، جو گناہ گار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بدی کو، اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ اب بدکار جو ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جسمانی فزیکلی طور پہ وہ بدی کر رہا ہے یا بدکاری کر رہا ہے یا زنا کر رہا ہے۔ بد کا مطلب ہے برا، اور کار کا مطلب ہے کرنے والا، یعنی ہر ایک وہ برا کام جو کرتا ہے وہ بدکار ہے۔ اور بدکار لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، اس کے وارث نہیں ہوں گے۔ خدا چاہتا ہے میرے بھائی اور بہنوں، ہم ہر طرح کی بدی سے، بدکاری سے ہم توبہ کریں، یسوع مسیح کا اقرار کریں اور توبہ کے موافق پھل لائیں۔ ہمارا پھل قائم ہونا چاہیے، اور یہی خدا کی مرضی ہے۔ اگر خدا چاہتا ہے اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ آپ نجات پائیں، توبہ کریں، تو پھر آج اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی بدیوں کا اقرار کریں۔ ہر ایک اس لعنت کو جو آپ کی زندگی کے اندر ابلیس نے کھڑی کی ہے، اسے یسوع کے نام میں جھڑکیں، ڈانٹیں اسے، اور یسوع کے نام میں اپنے گناہ یسوع کی صلیب کی طرف لے آئیں۔ یسوع کی صلیب، وہ صلیب جہاں پر تمام دنیا کے لیے کفارہ دیا گیا، تمام دنیا کے لیے نجات کا راستہ بحال ہوا، اور اس صلیب کے لوگ جو صلیب کو مانتے ہیں، صلیب کی الوہیت کو جانتے ہیں، اور اس کلوری کے علاقے کے اندر، اس جتنے بھی علاقے کے اندر لوگ تھے، کلوری کے ارد گرد لوگ تھے، جتنوں نے دیکھا، جتنوں نے اس بات کو سمجھا، انہوں نے کہا بے شک یہ یسوع ناصری خدا کا بیٹا تھا۔ اور آج بھی جتنے لوگ کلوری پر یسوع مسیح کی صلیب پر دھیان کرتے ہیں، یسوع مسیح کے خون اور کفارے کو مانتے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے کانٹوں کا تاج پہنا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اور خون اور پانی بہہ نکلا۔ آج ضروری ہے کہ جب ہم یسوع کی صلیب کی طرف دھیان کرتے ہیں، اس شام کی طرف دھیان کرتے ہیں کہ جب گدسمنی باغ میں مسیح یسوع نے کہا، اے باپ، اے باپ، اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارے خدا باپ نے جو یہوہ یری ہے، ابا یہوہ ادنائی ہے، الہیم ہے، یہوہ خدا ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جب بھیجتا ہے تو وہ ہمارے لیے کفارے کا انتظام کرتا ہے اور ہمارے لیے نجات بحال کرتا ہے، وہ نجات جو باغ عدن سے کھو گئی ہماری کمی کمزوری کی وجہ سے، اور وہ نجات خدا نے قائم کرنے کے لیے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اس گناہ کو ختم کر دے اور ہمیں پاک اور صاف کر دے اپنے لہو کے وسیلے سے۔ اگر آج آپ یسوع مسیح کو مانتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی صلیبی موت کو جانتے ہیں، اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، تو پھر آپ ضرور خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع لائیں۔ اور یہاں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس توبہ کرو۔ اگر آج ہم توبہ نہیں کرتے، اگر آج ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سخت ہو چکے ہیں، اس طرح سخت ہو چکے ہیں جس طرح ہم بابل کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، کہ نمرود کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے، جس طرح مصر کے اندر فرعون جو ہے اس کا دل سخت ہو گیا، اور خدا نے بڑے بڑے کام اور معجزات کیے۔ خدا آج آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ کام کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر معجزہ لانا چاہتا ہے کہ ہر ایک بیٹا اور بیٹی توبہ کرے، یسوع کے لہو سے دھل جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور ہمیشہ کی زندگی اختیار کرے۔ یہی خدا کی مرضی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ رجوع ہم تب لائیں گے جب ہم خدا کے کلام کو قبول کریں گے، خدا کے کلام کی عمیق اور سچی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور ہر وقت ہر لمحہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سنیں گے، سیکھیں گے اور دوسروں تک شیئر کریں گے، کیونکہ خدا کے وچن میں لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے، تو اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر۔ یہ سب سے خوبصورت اور پیارا طریقہ ہے، آپ خداوند کی طرف رجوع لا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے گناہ پھر مٹائے جائیں گے جب ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں گے، خداوند کی طرف اپنے آپ کو
اپنی طرف لائیں گے تو ہم گناہ سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اس یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع جو ہے کل اختیار کے خالق اور مالک ہیں۔ خدا نے اسے مسا کیا، نائنٹ کیا، مخصوص کیا، مسا کیا تاکہ وہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بنائی اور کچلے ہوئوں کو آزاد کرے۔ وہ مجھے اور آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ آؤ اس کی طرف آؤ، رجوع لاؤ تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں۔ اور خدا کے وچن میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مصلوب کیا گیا اور میرے اور آپ کے لیے اس پر کیا ہوا؟ ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اس پر لعنت کی گئی اور لوگوں نے اس پر تھوکا، مارا، کوٹا، ستایا گیا، تو بھی مسیح یسوع نے سب کچھ برداشت کیا۔ اگر وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے تو آپ کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کی طرف غور کریں کہ اگر خدا نے یہ آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے، یسوع مسیح نے آپ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، ان سارے گناہوں کو، بدیوں کو یسوع کے نام میں نکال دیں اور یسوع مسیح کو پہن لیں اور یسوع مسیح کے نام سے آگے بڑھیں۔ آپ کی زندگی کے اندر کتنی بھی پرابلمز کیوں نہ ہوں، کتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ ہوں، آپ ان کو برداشت کریں اور یسوع کے نام میں آگے بڑھیں۔ یسوع مسیح آپ کو فضل اور اطمینان کے نیچے رکھے گا، آپ کو بحال کرے گا اور آپ کی زندگی کے اندر نئی بحالی لے کر آئے گا۔ جب بھی کوئی پودا زمین میں لگایا جاتا ہے تو اس زمین کے اندر جب اسے لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو گوڈی کی جاتی ہے تاکہ اس زمین کو، جو زمین سخت ہے، وہ نرم ہو جائے اور اس کے بعد پھر درخت جو ہے آہستہ آہستہ وہ پودا درخت بن جاتا ہے اور تناور جب بنتا ہے تو پھر بہت سا پھل لاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا تھا، آپ پڑھیں، آج بھی موجود ہے، کتاب مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے، اور اس وقت تمہاروں کے اندر بھی لکھا تھا اور آج بھی انجیل مقدس کے اندر موجود ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے الفاظ کہ پس توبہ کرو اور تمہارا جو پھل ہے وہ قائم رہے، کیونکہ مسیح یسوع یہی چاہتے تھے کہ جو ڈالی جھکتی ہے وہ پھل لاتی ہے، اور مسیح یسوع یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا پھل جو ہے وہ قائم رہے، اور ہمارا پھل جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف رجوع لانا ہے، توبہ کرنی ہے اور خدا کے کلام کو قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے۔ اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، یسوع کے نام سے توبہ کر کے بپتسمہ لیں گے، نجات پائیں گے، تو ہم خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں گے۔ اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے جو خداوند یہوہ پاک خدا نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ رسولوں کی اعمال کی کتاب اور اس کا 2 باب ضرور پڑھیے، اور یہاں خدا کے کلام کے اندر بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے 39ویں آیت میں، اور خداوند نے یہ وعدہ کیا ہے، اور جب خداوند نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں ضرور پورا ہوگا۔ خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے توبہ کرے، اقرار کرے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کا اقرار کر کے یسوع کے نام میں آگے بڑھے۔ اگر آج ہم بڑھنا چاہتے ہیں خدا کے کلام میں، توبہ کر کے، اقرار کر کے، گناہوں سے آزادی حاصل کر کے یسوع مسیح کی الوہیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو خدا آپ کو سرفرازی بخشے گا، خدا آپ کے ساتھ ہوگا، اور خدا آپ کی ساری کمزوریوں کو، خامیوں کو دور کرے گا، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ خدا کے ساتھ ملاپ کرے۔ اور پہلا تموتھیوس اس کا 1 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ ہاللویا۔ سو مسیح یسوع جو ہیں یہ درمیانی ہیں، اس نے خدا کے ساتھ ہمارا میل کرایا ہے، خدا کے ساتھ ہماری محبت کو بڑھایا ہے۔ سو ضروری ہے کہ جب ہماری محبت بڑھ گئی ہے، خدا نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، اپنے لہو سے دھو کے پاک اور صاف کیا ہے، ہمارے گناہوں کو ختم کیا ہے اور صاف کر دیا ہے، تو آئیں ہم دوبارہ گناہ کی غلامی میں نہ پڑیں، کبھی گناہ نہ کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی کتاب میں لکھا تھا، آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ عہد عتیق کے اندر دیکھیں، بائبل کی ہسٹری میں دیکھیں،
اور پرانے جو بکس ہیں ان کے اندر دیکھیں کہ خدا نے ہر دور میں، ہر وقت میں انسان کو گناہ سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں تو آدم اور حوا کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ گناہ نہ کریں۔ آج اگر گناہ انسان کی زندگی کے اندر ہے تو وہ ابلیس کی طرف سے ہے، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ آپ ابلیس کے جوے میں جتے رہیں، بلکہ وہ آپ کو گناہ سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہودی ہو یا یونانی ہو یا کوئی بھی اور غیر قوم سے ہو، خدا سب کے لیے ایک ہے۔ مسیح یسوع سب کے لیے آئے، اس نے سب کے لیے فدیہ دیا۔ آج ضروری ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ہماری جو درخواست ہے وہ صرف اور صرف خداوند تک ہونی چاہیے، نہ کہ انسانوں تک ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ جب ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں پھر ہمارا فوکس، جس طرح مسیح یسوع نے کہا کہ تم میری طرف آؤ، آج مسیح یسوع کی طرف ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی طرف فوکس کریں گے تو پھر ہم فتح یابی حاصل کریں گے۔ پالوس رسول نے کہا کہ ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آج جیتنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس دوڑ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہر ایک اس بھاری بوجھ کو جو ابلیس نے آپ کی زندگی کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ کو گناہ کے نیچے رکھا ہوا ہے، آپ اس کو دور کریں، اس گناہ کی لعنت کو دور کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کی آواز کیا ہے؟ خدا کے کلام کی آواز یہی ہے، کیا ہے؟ اسی طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آئیں۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تازگی تب آتی ہے، خوشی تب آتی ہے جب ہماری زندگی کے اندر شادمانی آتی ہے، خوشی اور مسرت آتی ہے۔ جب ایک دولہا اور دلہن ان کی شادی کی جاتی ہے تو وہ بہت خوش اور خرم ہوتے ہیں، اور آج ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا دولہا بہت خوش ہے۔ اب اس کو ضرورت ہے کہ اس کی دلہن جو ہے وہ بھی خوشی اور شادمانی کرے، نرسنگوں کے ساتھ اس کی ستائش کرے، حمد کرے، تعریف کرے، شکر کرے، عزت کرے اور خداوند یسوع مسیح کی ستائش کرے۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کی عزت کریں گے، خداوند یسوع مسیح کا احترام کریں گے، خدا کے کلام کا لحاظ رکھیں گے، خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر آئے گا اور آپ کی زندگی کے اندر تازی کے دن، بحالی کے دن، خوشحالی کے دن، ترقی کے دن، کامیابی اور کامرانی کے دن آئیں گے۔ آج وقت قریب ہے، بہت قریب ہے، مسیح یسوع آنے والا ہے، اور جب مسیح یسوع آنے والا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہر ایک آنکھ جو یسوع کو دیکھنا چاہتی ہے، خواہش مند ہے، وہ اپنے فوکس کو آج سے بالکل صاف اور کلیئر کر لے کہ اس نے اپنی اس نظر سے یسوع کو دیکھنا ہے۔ اور جو نظر نہیں لگا رہے، جو یسوع کی طرف ابھی تک نہیں دیکھ رہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لیں۔ مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے لیے خاص ایک سرما دیا گیا ہے، وہ اپنی آنکھوں پہ لگائیں تاکہ وہ بینا ہو جائیں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ ہم اس کے بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ کریں، اقرار کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے مسیح یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ پھر خداوند یسوع ناصری ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں دھوئے گا، صاف کرے گا اور پاک کرے گا۔ اور یہی کام ہم عہد عتیق کے اندر دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان تمام گناہوں کو، ان تمام بدیوں کو انسان کے سامنے لایا، اور خدا نے منع کیا کہ تم نے ان گناہوں کو، ان بدیوں کو نہیں کرنا۔
وہی کلام آج بھی ہم سے کلام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اگر آج ہم پھل لانا چاہتے ہیں، اگر آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ پطرس نے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم روح القدس پاؤ گے۔ اگر آج ہم روح القدس حاصل کرنا چاہتے ہیں، روح القدس خدا کی پاک روح ہے جو ہر انسان کے اندر جب وہ توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، کام کرتی ہے۔ آج اس کو موقع دیں تاکہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کام کرے، ایک نئی تحریک آپ کی زندگی کے اندر آئے، ایک نئی خوشی اور بحالی آپ کی زندگی کے اندر آئے، آپ کے خاندانوں کے اندر آئے، بچوں کے اندر آئے۔ آج میں ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جنہوں نے یسوع مسیح کو کبھی قبول نہیں کیا، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا، آج ان کے لیے یہ دعوت ہے۔ آج ان لوگوں کے لیے بھی دعوت ہے جنہوں نے بچپن سے کہا ہے کہ میرے ماں باپ نے کلیسیائی رہنما کے ذریعے سے مجھے بپتائز کیا ہے، آج مجھے بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گناہوں کا اقرار بچپن میں ہی کر چکا ہوں جب میں بہت چھوٹا تھا، شاید 1 ہفتے کا یا 2 ہفتے کا یا 1 ماہ کا۔ تو آج ان بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جنہوں نے اس تعلیم کو حاصل کیا ہے، بچپن کی تعلیم کو حاصل کیا ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ آؤ خداوند کے حضور آؤ، تازگی پاؤ، تازگی کے دن ہماری زندگی کے اندر آئیں۔ جب ہم ان باتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے، ان بچپن کی رسومات سے علیحدہ ہوں گے، تو خدا پھر ہمیں بحال کرے گا، پھر ہم خداوند کی طرف رجوع کریں گے، خداوند کی طرف آگے بڑھیں گے، اور خدا ہمیں آگے بڑھانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، خدا ہمیں آگے لے جانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، تاکہ ہر ایک بیٹا، ہر ایک بیٹی یسوع کے نام میں آگے بڑھے، اور ہم آگے بڑھنے کے لیے، اس دوڑ میں دوڑنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے، اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور اگر میرا اور آپ کا نجات دینے والا یسوع اگر میری اور آپ کے ساتھ ہے، اس کا دہنا اور قوی ہاتھ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، تو آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، اور کبھی تاریکی کی قوت آپ کی زندگی کے اندر کام نہیں کر پائے گی، کیونکہ آپ یسوع مسیح کی طرف رجوع ہوئے ہیں۔ سو عزیزو، آئیں آج ہم توبہ کریں، اقرار کریں اور بپتسمہ لیں، اور اپنے بہن بھائیوں کو تیار کریں تاکہ وہ خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنیں۔ اور خدا کے کلام کی یہی آواز ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے، اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے، تو تمہاری زندگی کے اندر تازگی آئے گی اور بحالی آئے گی۔ اگر ہم بحالی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ریلیشن شپ، ہمارا تعلق جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یوئیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ صہیون میں نرسنگا پھونکو، زور سے سانس باندھ کر۔ آج ہمیں بھی زور لگا کر، کوشش کے ساتھ، جستجو کر کے یسوع مسیح کی طرف آنا ہے۔ حزقیل کہتا ہے کہ وہ تمہاری تمام گندگی کو دھوئے گا، تمام ناپاکی کو دور کرے گا، اور تمہیں ایک نیا دل بخشے گا، گوشتین دل دے گا، اور وہ ساری نافرمانی آپ کی زندگی سے نکال دے گا، آپ کو کلین کرے گا، صاف کرے گا۔ اور سنگین دل جب آپ کی زندگی سے نکل جائے گا، سنگ دل جو آپ کے دل کے اندر سنگ دلی ہے ختم ہو جائے گی، پاکیزگی آئے گی، وہ آپ کو دھوئے گا، صاف کرے گا، پاک کرے گا، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بحالی آئے، آپ رجوع کریں۔ اور جب آپ رجوع کے لیے خداوند کے حضور آئیں گے، تو پھر وہ آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے، اور ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ میرے آئین کو، میرے قوانین کو مانو، میرے کلام کو سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو، میں باپ سے ہو کر آیا ہوں، باپ نے مجھے سکھایا اور مجھے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں، مجھ سے بھولنا مت۔ آج ہم بھول جاتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کی آواز یہ ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تاکہ خدا کا نور تم پر چمکے۔ اگر آج ہم خداوند کی طرف رجوع لانا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہمیں زور لگانے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی میرے بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں اس کلام کو سن رہے ہیں،
آپ اس کلام کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کی زندگی کے اندر بھی بحالی آئے، خوشحالی آئے، تازگی کے دن آئیں، اور وہ یسوع مسیح کو قبول کریں کہ وہی ہمیشہ زندگی بخشنے والا ہے۔ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، دنیا میں کوئی اور شخص نہیں ہے، کوئی اور نام نہیں بخشا گیا۔ اور اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ اس نجات کو حاصل کرتے ہیں۔ جو بہت ساری ایسی قومیں ہیں، بہت ساری ایسے قبیلے ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو آج بھی مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتے، ان کے پاس نجات کی خوشخبری نہیں پہنچی، آئیں ان کو بھی نجات کی خوشخبری دیں۔ آج ان کو بھی کہیں کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر، گھرانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یگانگت آئے، تازگی آئے، برکت آئے، بلیسنگ آئے، تو یسوع کی طرف آئیں، توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں تاکہ آپ کی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر خدا کی آواز جو ہے پھیلے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک فرد جو ہے اس روح زمین پر جو زندہ ہے وہ خدا کے کلام کو، آواز کو سنے اور قبول کرے۔ اگر آج خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو آپ سننا چاہتے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے کہیں کہ اے مالک خداوند، تو مجھے دھو اور صاف کر اور پاک کر، میری ساری گندگی سے مجھے آزاد کر، تاکہ میں توبہ کے مافک پھل لاؤں اور میرا پھل قائم رہے۔ خداوند آپ کے پھل کو قائم کرے گا، خدا آپ کے گھرانوں کو بحال کرے گا، اور کلیسیاؤں کے اندر بحالی آئے گی، اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا ریوائول یسوع کے نام میں آئے گا۔ مسیح یسوع کو ہمیشہ یاد رکھیں، یسوع مسیح کی صلیب کو تکتے رہیں، اور توبہ کے مافک پھل لاتے رہیں، اور خداوند کی طرف رجوع لائیں تاکہ خدا تازگی کے دن ہماری زندگی کے اندر لائے۔ اے آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ مالک خداوند یہوہ پاک خدا، تو جو کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے مالک خداوند یسوع کے نام میں تو اپنے ان بیٹے بیٹیوں کو جنہوں نے خداوند تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنا ہے، اے مالک خداوند یہ تیری طرف رجوع لائیں، توبہ کریں، اقرار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ہمیشہ کی زندگی میں جائیں۔ اے مالک خداوند یسوع کے نام میں انہیں سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل دے، پاکیزگی کی روح دے، حکمت و دانش کی روح دے، تاکہ مالک خداوند یہ تیرے بیٹے، تیرے بیٹیاں خداوند ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں، اور تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ اے مالک خداوند ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند کا جلالی اور قوی ہاتھ آپ کی زندگیوں میں اسی طرح بڑھتا رہے۔ خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے رہیں اور دوسروں تک شیئر کرتے رہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔